दोस्तों आदाब, आप सबका वेलकम है मेरे पॉडकास्ट चैनल जिसका नाम है अनफिल्टर्ड आवाज़, और आपके साथ आपका भाई खालिद रज़ा। दोस्तों, हमारे चैनल की एक टैगलाइन बार है फिर से तमाम तर अनटोल्ड, अनस्क्रिप्टेड और अनफिल्टर्ड। बिल्कुल उसी तरह जो कंटेंट हम आप तक पहुंचाएंगे उस कंटेंट में कोई भी मिलावट नहीं होगी, और ना ही उस कंटेंट में कुछ बनावटी, और ना ही मेरा दिया गया कंटेंट स्क्रिप्टेड होगा। इसलिए मेक श्योर करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियोस को लाइक करें। दोस्तों, जैसा कि रमज़ान का मुबारक महीना आने वाला है और पूरी दुनिया का मुसलमान इस महीने को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी है। वहीं दूसरी ओर इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि एक तबका ऐसा है जो रमज़ान को लेकर बहुत सारे डाउट्स में रहता है। मतलब उसके दिल में बहुत सारे सवालात होते हैं, या फिर हम यूँ बोलें कि छोटे छोटे डाउट्स होते हैं जो शायद अभी तक क्लियर नहीं हुए, या यूँ बोलें कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न होता है। हमने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आप सबके सवाल लिए, और हमने आपसे ये वादा भी किया कि बहुत जल्द अपने चैनल के थ्रू हम इन सभी सवालों का जवाब किसी वेल नोन पर्सनैलिटी और किसी इल्मी शख्सियत के थ्रू डायरेक्टली आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं मेहमान खुसूसी मारूफ आलिम दीन और रिनोल्ड स्पीकर, जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। और जिस एरिया में ख़ास कर अभी हम बैठे हैं, उस एरिया में यंगस्टर्स में ख़ास तौर पर हज़रत का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स आपको फॉलो करते हैं और आपके फैंस भी हैं। इसी के साथ मैं इस्तकबाल करता हूँ आज के हमारे मेहमान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शारिफ साहब क़िबला का। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सबसे पहले तो हमारी और हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने कंजस्टेड शेड्यूल में हमारे लिए टाइम निकाला और आप हमारे पॉडकास्ट में आए। बहुत बहुत नवाज़िशात आपकी, आपने मदू किया और ख़ादिम हाजिर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रत कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो सबसे पहला मैं चाहूँगा हज़रत आप हमारी जो पब्लिक है उसको कुछ अपने बारे में बताइए, ख़ास तौर पर आपकी एजुकेशन, आप किस तरह आपका पूरा करियर रहा अब तक का। हमारा नाम मोहम्मद शारिफ ख़ान मिसबाही है। मैं तहसील बहेड़ी के गांव मदनापुर वो हमारा आबाई वतन है। वहाँ हमारी पैदाइश 1/1/1987 को हुई। इब्तिदाई तालीम वहीं के एक मकतब में हुई, और फिर वहाँ से आला तालीम के लिए हमारे इलाके की बड़ी मशहूर व मारूफ दरसगाह, जिसकी सरपरस्ती और जिसके बानी और नाज़िम आला हाफिज़ अहादीस कसीरा हज़रत अल्लामा मौलाना सग़ीर अहमद साहब क़िबला जोखनपुरी फ़रमाते हैं, उनके इदारे अल-जामिअतुल क़ादिरिया में हमने 6 साल तक रह कर के जमात सादिसा तक तालीम हासिल की, और फिर वहाँ से आलम इस्लाम की बड़ी मशहूर मारूफ दरसगाह अल-जामिअतुल अशरफिया का रुख़ किया, और वहाँ पर 2 साल रह कर के फ़जीलत तक की तालीम हासिल की। उसके बाद कि चौचा शरीफ में मौजूद एक दरसगाह है जामे अशरफ, वहाँ पर रह कर के 2 साल हमने तखस्सुस का कोर्स किया और वहाँ से मुफ्ती की सनद हासिल की। ये हमारा तालीमी सफ़र था। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फ़ज़ल व करम से ये तालीमी सफ़र हमारा पूरा कराया, जिस पर उसका बेपनाह शुक्र व एहसान है। बेशक। हज़रत, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि बहुत सारे लोग जो मुफ्ती बनना भी चाहते हैं और ये एजुकेशन लेना चाहते हैं, क्या डिफ़िकल्टी रहती है, मतलब क्या परेशानियाँ ख़ास तौर पर फेस करना पड़ती हैं? इफ्ता का 2 साल का कोर्स होता है। असल में फ़जीलत तक की तालीम के बाद में 2-2 साल के मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ हैं। कोई अरबी अदब में जाना चाहता है, अरबी अदब में महारत हासिल करना चाहता है। तखस्सुस फ़िल अदब के नाम से उसका एक शोबा हमारे मदारिस में चलता है, उसमें अगर उसकी दिलचस्पी है तो जा सकता है। तखस्सुस फ़िल फ़िक़्ह का एक शोबा होता है, ये भी 2 साल का कोर्स है। इसमें फ़जीलत तक की तालीम हासिल करने के बाद में जो है मसाइल शरइया में गहराई और गहराई हासिल करने के लिए ये 2 साल का कोर्स किया जाता है, जिसमें ये अथॉरिटी मिलती है कि जो मसाइल शरइया हैं और कौम की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात और दीगर उनकी ज़िंदगी के जो मामलात हैं, उससे रिलेटेड जो मसाइल होते हैं
وہ مسائل عوام اہل سنت مفتیان اکرام کی بارگاہ میں لے جاتی ہے اور مفتیان اعظام جو ہیں ان مسائل کے جواب دیتے ہیں جن سے عوام اہل سنت کی شرعی رہنمائی ہوتی ہے۔ چلیے اب ہم اپنے مین ٹاپک پہ آتے ہیں۔ جیسا کہ پوڈ کاسٹ کا مین جو ریزن رکھا گیا ہے وہ رمضان سے ریلیٹڈ تعلق سوالوں کا رکھا گیا ہے۔ تو پہلا سوال بڑا ہی آبویس ہے، حضرت میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رمضان کیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی؟ ماہ رمضان المبارک ایک نہایت عظیم الشان مہینہ ہے، اپنے اندر بہت ساری فضیلتیں رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اس کا لاکھ لاکھ شکر و احسان۔ جو 92-93 کلومیٹر کی جو اپنی برکتوں رحمتوں کو سمیٹے ہوئے یہ مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک در حقیقت دیکھا جائے تو بندے کو رب سے ملانے کے لیے، تقوی پیدا کرنے کے لیے، تزکیہ قلب کے لیے یہ مہینہ بڑی خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، من شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ تم میں سے جو کوئی بھی یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ پالے تو وہ اس کے روزے رکھے۔ رمضان المبارک در حقیقت اس لیے اس کی آمد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت انسانی میں بدی بھی رکھی ہے اور نیکی کا بھی مادہ رکھا۔ اس کی فطرت میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ کبھی کبھی انسان غفلت کی وجہ سے بہت سارے گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، تو اس مہینے میں بالخصوص کوشش کرے کہ اسے قرب مولا نصیب ہو۔ جیسے کہ قرآن حکیم کی خود آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے والوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے کہ تم تقوی حاصل کرو۔ تو روزہ در حقیقت اس لیے ہے کہ حالت روزہ میں بندے کے دل میں اگر کسی کا خوف موجود ہوتا ہے تو صرف اور صرف اپنے رب کا خوف موجود ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے حالت روزہ میں بھی اسے ایسی جگہیں میسر آتی ہوں گی جہاں پہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، وہ پانی پی کر کے اپنی پیاس بجھا سکتا ہے، کھانا کھا کر کے اپنی جو ہے وہ بھوک کو مٹا سکتا ہے، لیکن وہ ایسی جگہوں پر بھی جہاں اسے کوئی نہیں دیکھتا ہے، صرف اور صرف خوف خدا کے سبب وہ بندہ ان چیزوں کا ارتکاب نہیں کرتا، تو کہیں نہ کہیں روزہ ہمارے اندر خوف الہی پیدا کرنے کا سامان کرتا ہے اور بندہ اپنے رب کے نہایت قریب ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حدیث قدسی میں بھی ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال کا ثواب بیان کر دیا گیا، لیکن روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا اور اس کا صلہ میں خود دوں گا۔ یعنی کہ روزہ جو ہے بندے اور اللہ کے درمیان ایک خاص معاملہ ہے جس کی حقیقت پر کوئی مطلع نہیں ہو سکتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو اسی لیے روزے کے اہتمام کے نتیجے میں بندے کو جو خوف الہی نصیب ہوتا ہے وہ بڑی اہم چیز ہے۔ اس سے جو ہے وہ ذہن و دماغ اور روح پر جو کثافتیں اور گناہوں کی گندگیاں اور جو زنک چڑھ جاتا ہے، روزے کے سبب وہ سارے زنک دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ اس ماہ رمضان المبارک کی جملہ عبادات اور طاعت کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جیسا کہ اس مہینے کا حق بنتا ہے اسی کے مطابق ہمیں اس میں عبادتیں اور قرآن حکیم کی تلاوت کا شوق عطا فرمائے۔ تو حضرت دوسرا سوال یہ ہے کہ روزہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ روزہ تمام عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یہ بھی ایک سوال ہے کہ کن حالاتوں میں ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں، چھوڑا جا سکتا ہے، اسکپ کیا جا سکتا ہے روزے کو؟ کچھ حالتیں ہیں جس میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ کسی کو اس قدر بڑھاپا لاحق ہو گیا جو شیخ فانی کے حکم میں ہے جی، اور اب اس کے تندرست ہونے کی کوئی امید بھی باقی نہیں رہ گئی ہے، تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ پھر شرع نے اس کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کر دیا کرے۔ اسی طریقے سے کوئی عورت حالت حمل سے ہے اور روزہ رکھنے کے سبب اس کی جان کو یا اس کے بچے کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو حاملہ عورت کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ جی، اسی طریقے سے کوئی مرضعہ ہے، مرضعہ کا مطلب ہوتا ہے دودھ پلانے والی عورت۔ اگر دودھ پلانے کی حالت میں
اس کو اپنی جان کا خوف ہو یا بچے کی صحت کو لے کر کے یا دودھ پر اثر پڑ جانے کا اگر اس کو خوف ہو تو مرضعہ کے لیے بھی اجازت ہے، یعنی دودھ پلانے والی عورت کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مریض ہے اور حالت مرض میں اس کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو یہ مرض میرا جو ہے کھنچ سکتا ہے، مرض میں جو ہے وہ طوالت آ سکتی ہے یا ڈائبٹیز کے پیشنٹ جی خاص طور پہ، ہاں، تو اگر اس قدر شدید ان کو خوف لاحق ہو اور مرض کے بڑھ جانے کا یقینی طور پر ان کو خطرہ لاحق ہو تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور تندرستی کی حالت میں آ جانے کے بعد پھر ان روزوں کی وہ قضا کرے گا۔ بالکل۔ تو جیسا کہ آپ نے بولا کہ ان روزوں کی قضا کرے گا، کہ کسی بھی ریزن کی وجہ سے اگر روزہ چھوٹتا ہے تو کیا روزوں کی قضا ہے؟ جی بالکل، جیسے مثال کے طور پر حالت سفر میں کوئی مسافر ہے تو اس کو شرع نے یہ اجازت دی ہے، شریعت نے یہ رخصت دی ہے کہ وہ سفر کی حالت میں جو ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور سفر شرعی اگر اس کو لاحق ہو تب جو 92-93 کلومیٹر کی جو مسافت ہوتی ہے، اگر وہ اس سفر پہ نکلا ہوا ہے تو اس کو شرع نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں جو ہے وہ اس روزے کی قضا کر لے۔ جی ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ابھی ایک ٹرینڈ چل گیا ہے حضرت، اور ابھی ہم نے کووڈ کے دوران بھی یہ چیز دیکھی، جی، اور جیسے کہ پچھلے کئی سال میں جو رمضان جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ بہت سارے انٹرنیشنل شوز آ گئے ہیں جو کہ یوٹیوب پہ چلتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک شو بہت زیادہ پاپولر رہا جیسے ارطغرل غازی، جی، ٹھیک ہے، تو لوگوں نے کیا کہا کہ رمضان میں لوگوں نے ارطغرل غازی دیکھا، خوب دیکھا روزہ رکھ کے، لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ بھی ایک اسلامک چینل ہے۔ جی، جی، اور اسی طرح لوگوں کا الگ الگ طریقہ ہے، جیسے کہ میں ایک ینگسٹر ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ الگ طریقے سے روزہ، بہت سارے لوگ نعت سن رہے ہیں تو سن ہی رہے ہیں، بہت سارے لوگ جیسے کہ بہت سارے لوگ کسی اسلامک ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے لوگ اپنا روزہ اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک مسلمان کو کس طریقے سے پورے دن کا اس کا روٹین ہونا چاہیے، اپنا روزہ کس طرح گزارنا چاہیے اس کو، جی، ایک مسلمان؟ دیکھیے، روزہ جیسی اہم عبادت کو اور خاص طور پہ ماہ رمضان جو برکتیں اور رحمتیں لوٹنے کا مہینہ ہے، اس کو ان چیزوں کے نظر کر دینا، موبائل میں الجھے رہنا، مختلف قسم کے ویڈیوز دیکھنا، اب چاہے وہ ارطغرل غازی ہو یا کوئی دوسرے ڈرامے ہوں، تو اس میں سوائے وقت کے ضیاع کے اور کچھ نہیں ہے، اور اس سے روزے پر بھی اثر پڑتا ہے۔ روزے میں تو اہتمام اس چیز کا ہونا چاہیے کہ جس قدر تسبیح و تحلیل و تحمید و تکبیر کا اہتمام ہو سکے، تلاوت قرآن حکیم کا اہتمام ہو سکے، تو اس سے روزے میں مزید نکھار پیدا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ حالت روزہ میں فقہائے کرام زیادہ سونے تک کو منع کرتے ہیں کہ زیادہ سو کر کے اگر بندہ وقت اپنا گزارے گا تو حالت روزہ میں جو اسے جو تکلیف اور جو روزے کی حالت میں بھوک پیاس کی برداشت، اس پر جو اجر ملنے والا ہے، تو وہ سونے کی حالت میں تو سب اس کو گنوا دے گا۔ تو اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پہ جا کر کے ویڈیوز دیکھنا، گیم کھیلنا یا اس طریقے سے اپنا وقت برباد کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ حالت روزہ میں یہ کسی طریقے سے بھی مناسب نہیں ہے۔ بے شک۔ حضرت جیسے آپ نے سونے کی بات کری، جی، تو بہت ساری لوگوں کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں سونا۔ فار ایگزامپل اگر جیسے کوئی کام کر رہا ہے تو اس کی نائٹ شفٹ ہے، جی، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سحری کے بعد سوتے ہیں، جی، تو مجبوری کے تحت سو سکتا ہے انسان؟ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خواہ ہاں، خام کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اور صرف وقت گزاری کے لیے ایک لمبی نیند آپ لے رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ روزہ کٹ جائے، تو یہ ایک مہینے کے لیے ماہ رمضان آتا ہے اور روزے جیسی عبادت کا آپ اہتمام کر رہے ہیں، تو اس میں یہ نیت رکھنا کہ اسے سو کر کے گزار دیا جائے، تو یہ تو نہایت ہی مذموم اور قبیح حرکت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بے شک۔ حضرت جیسا کہ ہم نے سنا ہے کہ رمضان 3 اشروں میں ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے، جی، آپ ان 3 اشروں کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ جی، 3 اشروں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے ماہ رمضان المبارک۔ حدیث شریف ہے، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔
جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 3 اشرے اور ان کی فضیلت آپ نے بتائی، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسی اسپیسیفک دعا ہے جو ہم ان تینوں اشروں کے دوران پڑھ سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو اس دعا کا اہتمام کرے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کہ اللہ تو میری بخشش فرما دے، مجھ پہ رحم فرماؤ، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ دوسرے اشرے میں استغفار کی کثرت کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ مولا تبارک و تعالیٰ میں اپنے گناہوں سے تیرے حضور معافی چاہتا ہوں اور تیری بارگاہ کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ تیسرا اشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا پروانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندوں کو نصیب ہوتا ہے، تو اس میں کوشش کرے کہ اس دعا کا کثرت سے اہتمام کرے، اللہم اجرنی من النار، کہ پروردگار عالم مجھے جہنم سے جو ہے وہ نجات عطا فرما۔ حضرت رمضان میں تینوں اشروں کی کیا فضیلت ہے؟ پہلے اشرے میں رحمت الہی کا مستحق کہلائے گا، دوسرے اشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے، جو اس سے غفلت کی حالت میں یا شامت نفس کے سبب جو گناہ اس سے سرزد ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور تیسرا اشرہ جو جہنم سے آزادی کا ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ، چونکہ یہ رمضان کے رخصتی کا بھی اشرہ ہوتا ہے، ماہ رمضان المبارک رخصت ہو رہا ہوتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ اس میں دعاؤں کا اہتمام کرے، تلاوت قرآن حکیم کا اہتمام کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خلوص قلب کے ساتھ جہنم سے آزادی کی دعا مانگے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ رمضان اور روزے کے اہتمام کے سبب اسے جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ اگلا سوال حضرت میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تراویح کس طرح کی عبادت ہے؟ تراویح ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے سنت مؤکدہ کا درجہ رکھتی ہے، کہ تمام عاقل بالغ مسلمان مرد و خواتین جو ہے ان کے لیے یہ سنت مؤکدہ ہے، اور ماہ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد نماز تراویح کا اہتمام کریں، اور قصداً اس کو ترک کرنا یہ ناجائز و گناہ ہے۔ تراویح کی رکعتوں کو لے کر ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے حضرت، بہت سارے لوگ کم رکعت پڑھتے ہیں، بہت سارے زیادہ ہی پڑھتے ہیں، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایگزیکٹلی کتنی رکعت تراویح پڑھی جانا چاہیے؟ تراویح تمام فقہائے کرام اور اجماع امت اس پر ہے کہ 20 رکعت نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ ایک روایت اس حوالے سے ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک میں رات میں ایک دن 20 رکعت کا اہتمام کیا، تمام صحابہ کرام نے بجماعت آپ کے ساتھ میں اس نماز کا اہتمام کیا، ادا کی۔ دوسری رات پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کا اہتمام کیا، اور صحابہ کرام نے باقاعدہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر کے یہ نماز ادا کی۔ تیسرے روز پھر ایسے ہی ہوا۔ چوتھے روز اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ خاص میں موجود رہے، صحابہ آپ کے حجرے کے باہر آپ کے منتظر رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر جب تشریف نہیں لائے تو صحابہ کرام نے اپنے مطابق کچھ ٹھکارے یا اس طریقے سے کوئی آواز کی، اللہ کے رسول باہر تشریف لائے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ تم پر یہ نماز فرض کر دی جائے گی تو میں باہر آ جاتا، لیکن مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، اس لیے آپ لوگ اپنے اپنے گھر چلے جائیں اور گھروں میں یہ 20 رکعت نماز ادا کریں۔ تھوڑا سا اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا، عمدۃ المحققین علامہ علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، التراویح سنۃ مؤکدۃ لمواظبۃ الخلفاء الراشدین للرجال والنساء اجماعا، کہ تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، خلفاء راشدین نے اس پہ مداومت اور ہمیشگی برتی، اور یہ مردوں اور عورتوں کے لیے 20 رکعت نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ خاتم المحققین علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَهِيَ 20 رکعتاً، کہ تراویح جو ہیں یہ 20 رکعت ہیں، وَهُوَ قول الجمہور، اور یہی جمہور کا قول ہے، وَعَلَيْهِ عمل الناس شرقاً وغربا، اور مشرق و مغرب میں لوگوں کا اسی پر عمل بھی رہا۔ چلیے اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں۔ حضرت زکوٰۃ کیا ہے اور زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ زکوٰۃ ہر عاقل و بالغ مسلمان صاحب نصاب جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو،
اور اس کا یہ نصاب جو ہے حاجت اصلیہ سے فارغ ہو. حاجت اصلیہ کا مطلب ہوتا ہے وہ چیزیں کہ جس کے بغیر انسانی زندگی کا گزارا ممکن نہیں. جیسے مثال کے طور پر رہنے کے لیے چھت ہے، سفر کے لیے گاڑی ہے، گھر میں موجود فرنیچر ہے، یا اور جو ضروریات زندگی ہیں، اس کو چھوڑ کر کے اس کا وہ مال قرض سے بھی فارغ ہو، حاجت اصلیہ سے زائد ہو، اور 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اس کی مالیت کے مقدار اس کے پاس میں نقدی ہو یا مال تجارت ہو، اور اس پر ہولان ہول بھی ہو جائے. مطلب یہ کہ اس مال پر 1 سال بھی گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اور ہر مسلمان کو ہر سال اگر وہ صاحب نصاب رہتا ہے تو اسے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. زکوٰۃ کو فرض ماننا بھی فرض ہے اور اس کی ادائیگی بھی فرض ہے. ایک بہت بڑا سوال یہ بھی ہے اس سے ریلیٹڈ کہ کون اصلی حقدار ہیں زکوٰۃ کے؟ دیکھیے، زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ قرآن حکیم نے بیان فرمائے، اور اس میں ایک بنیادی چیز آپ یہ نظر میں رکھیں کہ جو شخص بھی مالک نصاب نہ ہو، یعنی جس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہ ہو، 52.5 تولہ چاندی نہ ہو، یا ان کی مالیت کے مقدار اس کے پاس میں نقدی یا مال تجارت نہ ہو، تو از روئے شرع وہ شخص فقیر کہلاتا ہے، اور وہ مالک نصاب اگر نہیں ہے تو آپ اسے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا ٹرکی کوشچن کسی نے پوچھا تھا سوشل میڈیا پہ، جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی بچہ ہے جی اس کے نام بھی بہت سارے لوگ جائیداد کروا دیتے ہیں، جی تو کیا وہ بچہ حالت نابالغی میں اگر کوئی والدین اپنے بچے کو نابالغی کی حالت میں اگر وہ اپنی پراپرٹی یا نقدی کا مالک بناتے ہیں، تو اگر انہوں نے اس کا مالک بنا دیا ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اس لیے کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو. تو چونکہ بچہ حالت نابالغی میں ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہو سکتی. حضرت فطرہ اور زکوٰۃ میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے، کیا ہے؟ فطرہ جو ہے وہ رمضان کے روزے رکھ لینے کے بعد ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی حالت روزہ میں بندہ ایسے افعال اور ایسی چیزوں کا مرتکب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے روزوں میں کراہیت پیدا ہو جاتی ہے، کچھ نقص پیدا ہو جاتا ہے. تو اسی نقص کو دور کرنے کے لیے یہ فطرہ ادا کیا جاتا ہے. جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ بندے کا روزہ جو ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک وہ اپنے روزے کا فطرہ ادا نہ کر دے. زکوٰۃ کے تعلق سے آپ نے سوال کیا ہے تو میں اس میں 2-4 چیزیں اور بھی ایڈ کر دیتا ہوں. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، مثال کے طور پر ہم نے کوئی پلاٹ لے رکھا ہے، کوئی دکان لے رکھی ہے، یا کوئی ہم نے مکان لے رکھا ہے، اسے کرائے پہ اٹھا رکھا ہے. تو اگر کوئی دکان ہے، پلاٹ ہے یا کوئی مکان ہے، اگر اسے اس نیت سے لیا گیا ہے کہ یہ ہم اس کو بیچیں گے اور اس سے نفع حاصل کریں گے، تو یہ بھی مال تجارت میں آ جاتے ہیں. ان پر بھی اگر ہولان ہول ہوا، 1 سال گزر گیا، تو ان کی جو مالیت ہے اس کو بھی زکوٰۃ میں ایڈ کیا جائے گا اور ان کی بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اسی طریقے سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے، مثال کے طور پر کسی کی بسیں وغیرہ چلتی ہیں، گاڑیاں چلتی ہیں، تو ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں؟ تو ان گاڑیوں پر، ان بسوں پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن ان سے حاصل ہونے والے کرائے پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اس کو بھی اس مال میں ایڈ کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. حضرت ایک سوال لوگوں کا آتا ہے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ ایک ہی بار سے رمضان میں دینا مینڈیٹری ہے یا پھر تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کے لیے ابھی جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ مال جب نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر جب سال گزر جائے تو اس کی ادائیگی جو ہے وہ ضروری ہو جاتی ہے. اب یہ کہ مستحقین زکوٰۃ جو ہیں، جن کو ہمیں زکوٰۃ دینا ہے، مان لیجئے آپ کے مال پر 1 سال کا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے، اب آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. اب اس کا کوئی مستحق ابھی فی الحال آپ کی نظر میں نہیں ہے. اگر اس نیت سے آپ رکھے ہوئے ہیں کہ اس کا مستحق جیسے ہی ہمیں کوئی ملے گا تو ہم اس تک یہ پہنچا دیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے 3 سوال حضرت میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. جی. کیا گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ گالی دینا یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے. گالی دینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن گالی بغیر وضو کی حالت میں دینا بھی اچھی بات نہیں ہے. بے شک.
اور وضو کی حالت میں ہو تو اور بھی غیر مناسب چیز ہو گئی کہ آپ نے وضو بنایا ہے عبادت الہی کے اہتمام کے لیے، اس حالت میں بھی اگر آپ گالی دے رہے ہیں تو یہ نہایت بری چیز ہے۔ تو لیکن کوئی یہ کہے کہ حالت وضو میں گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اچھا، تھوک گٹکنے سے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں، روزہ ٹوٹ جاتا تھوک اندر لے لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن تھوک کو اپنے منہ میں اکٹھا کرتا رہا اور اس کے بعد میں اکٹھا تھوک نکلا تو یہ مکروہ ضرور ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ سگریٹ پینے سے وضو جی، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹوٹ جائے گا۔ بہت بہت شکریہ حضرت ہمارے پوڈ کاسٹ چینل میں آنے کا، بہت میرا پہلا بیسٹ ایکسپیرینس تھا اب تک کا یہ، اور بہت زبردست ایکسپیرینس تھا۔ آپ کی نالج ہم چاہیں گے کہ بہت سارے لوگ تک پہنچے، اور انفلٹرڈ آواز ہمارے پوڈ کاسٹ چینل کا نام ہے حضرت۔ میں چاہوں گا کیمرے کی طرف دیکھ کے آپ ایک بار بول دیں کہ سبسکرائب کریں ہمارے چینل۔ آپ کے اس چینل پر پہلی مرتبہ میرا آنا ہوا، انفلٹرڈ آواز۔ میں دعا گو ہوں کہ اس چینل کے ذریعے قوم و ملت کی فلاح و بہبودگی اور ملت اسلامیہ کی ملی، سماجی اور مذہبی رہنمائی اس چینل سے ہوتی رہے، اور عوام سے ریلیٹڈ بہت سارے مسائل کو لے کر کے آپ یہاں پر بات چیت کرتے رہیں، اور ملت کی رہنمائی اس سے ہوتی رہے۔ بہت بہت شکریہ۔